अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन जो हैं वो एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि गजा में जो है वो आलमी फौज की तैनाती के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली है। मजीद बात करें तो 27वीं तरमीम जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से भी जो बिल है वो 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि स्मोक के तदारुक के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स और बाजार जो हैं वो रात 10 बजे बंद करने का हुक्म है। तो ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजिया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम संजिया साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है कि अमेरिका के पास जो है वो इतने हथियार हैं कि पूरी दुनिया को वो 150 मरतबा जो है वो तबाह कर सकता है। इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, इस स्टेटमेंट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अमेरिका को ये बयान देने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर वो 150 दफ़ा दुनिया को तबाह कर सकते हैं तो इस वक्त बहुत सारे और ममालिक भी हैं उनके पास भी एटमी हथियार हैं, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, और फिर आपको पता है यूरोप के कुछ ममालिक हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो उसके अलावा जो है शुमाली कोरिया है, पाकिस्तान है, इवन इजराइल है। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक जो हैं वो अगर 150 दफ़ा अमेरिका पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है तो ये ममालिक भी कई दफ़ा अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। असल में ये एक थ्रेट टैक्टिक्स है जो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी न्यूज़ वैल्यू को बरकरार रखने के लिए अमेरिका जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। अपनी उस मैं समझता हूँ ट्रम्प की जो वर्बल जो लैंग्वेज है वो उस तरह यूज़ की जा रही है। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही, अगर आप इसे सफारती ज़बान में समझेंगे या बड़ी ताकतों की बैनुल अक़वामी लैंग्वेज की बात करेंगे तो माजी में जिस तरह ममालिक के सफारती ताल्लुकात थे, एक दूसरे को डील करने का तरीका, एक दूसरे को बयान करने का तरीका, एक दूसरे को तंबीह करने का जो तरीका था उससे बहुत ज़रा हटके हैं। अच्छा, ये साफ गो नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा समझ भी नहीं है कि इस तरह के जो थ्रेट्स हैं, मतलब अमेरिका खुलेआम अब थ्रेट्स कर रहा है ना पूरी दुनिया को। तो उस हवाले से आपको पता है कि चाइना भी थ्रेट कर चुका है कि शायद आपको एक ही मौका मिलेगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अमेरिका अगर ये कह रहा है कि जनाब हमारे पास एटमी कुव्वत है और हम जो है जी 150 दफ़ा दुनिया को तबाह कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को भी तबाह करने की अब बहुत सारे ममालिक में सलाहियत मौजूद है इस वक्त, और इतने एटम बम और भी हैं। तो अब एक बड़ी आलमी ताकत होने के की वजह से जो प्रूडेंस शो करनी चाहिए थी, जो सगेस्टी शो करनी चाहिए, तो जो आप समझे कि इंटेलिजेंस शो करनी चाहिए थी, एक्विपमेंट शो करनी चाहिए थी, वो अमेरिकन में लगता है कि उससे बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं तेजी से। और वो भी एक ऐसी ताकत की तरफ जो है उनका एक रूप जो है, ताकत की तरह रूप जो है वो धारते चले जा रहे हैं कि जो ताकत की जबान में दुनिया से बात करना चाहती है, डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल जो है किसी अमरीकी सदर की तरफ, इसके इस्तेमाल का कहना कि हम 150 दफ़ा इसको दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये काबिल मुज़म्मत इसको ये बयान है, काबिल फिक्र बयान भी है, क्योंकि दुनिया को इस तरह के बयान जो हैं एक जंगो जदल के माहौल में ले जाते हैं, जहां हर मुल्क जो है फिर अपने दिफा के लिए, अगर अमेरिका ये कहता है कि जी मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ और 150 टाइम, और हो सकता है इससे ज्यादा भी कर सकते हो, तो लेकिन दूसरी दुनिया भी फिर है कि ताकत की एक ऐसी दौड़ में मिसबा चली जाती है कि जहां फिर उसका कोई एंड नहीं है। वो तो फिर रोज है, हर कोई अपनी उसी एफर्ट की तरफ लग जाता है, और फिर ये ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान जो है, आपको पता है कि जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, अगर उसकी बात करें तो उसका मकसद भी ये था कि दुनिया के अंदर जो है एटमी हथियारों के इस्तेमाल को या ऐसे गैर जिम्मेदार ममालिक को जो कि उनके हाथ ये टेक्नोलॉजी लग जाए और वो दुनिया के अमन को खतरा जो है वो पैदा कर दें, तो उनको रोकना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज अमेरिका ने जो एक स्टैंस जो है वो लिया है, उससे तो मेरा ख्याल है कि ये जो एटॉमिक एनर्जी जो है अथॉरिटी है या एजेंसी है, इसको सबसे पहले तो अमेरिका को देखना होगा ना कि जो ताकत ये रखती हैं वो उतना ही ज्यादा इस वक्त जिम्मेदाराना रवैया जो है उसके मुतकाजी हैं। दुनिया इसकी मुतकाजी है कि जिनके पास ये हथियार हैं
وہ اس کو استعمال تو بڑی دور کی بات ہے تھریٹ بھی نہ دیں، لیکن یہاں تو ہے کہ کھلے ہم تھریٹ بھی ہو رہے ہیں، بتایا بھی جا رہا ہے. اور ایک اسے آپ سمجھ لیں کہ ایک وینڈلزم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بدماشی ہے، ایک آپ سمجھیں ایک ہیڈ نیک ہے اور ایک سٹیف نیک ہے اور ایک اس طرح کا دماغ ہے کہ جو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو ایک تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ایسے صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نئے جوہری تجربات ہیں وہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی جو نئی دوڑ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ دیکھیں بالکل ہو چکا ہے. جب دنیا کی ایک ایسی قوت جو کہ خود کو ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم یونیپولر ہیں، حالانکہ یونیپولر تو دنیا نہیں رہی، وہ کہتے ہیں جی سپر پاور ہے دنیا کی ہم، اور وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ دنیا کے ممالک جو ایٹمی قوت کے حامل ہیں اور جو امریکہ کے مخالف سمجھے بھی جاتے ہیں اور ہیں بھی، اور پالیسیز کا ٹکراؤ بھی ہے، وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. جب امریکہ کہے گا کہ ہم جو ہے جی کر رہے ہیں اور پھر ہم نئے نئے جو ہیں ہتھیار اور بھی بنیں گے، اٹامک پاور جو ہے امریکہ کی اس میں بھی اضافہ ہوگا، تو اس کے نتیجے میں آپ کا خیال ہے کہ کیا رشیا آرام سے بیٹھا رہے گا؟ کیا چین آرام سے بیٹھا رہے گا؟ کیا شمالی کوریا آرام سے بیٹھا رہے گا؟ ڈیفینیٹلی خطے میں ایک بہت خوفناک ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی. اس دوڑ کے نتیجے میں اس پورے خطے کا خاص طور پر مڈل ایسٹ آپ کہہ لیں، آپ ایشیا کہہ لیں، آپ یورپ کہہ لیں، خود امریکہ کا امن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے خطرے میں چلا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ طاقت جب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ ساتھ ذمہ داری بھی مانگتی ہے کہ آپ ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پر بہیو کریں. لیکن امریکن پریزیڈنٹ کے جو بیانات ہیں وہ تو ایک ایسے آپ کیلنڈر سے لڑکے کی طرح یا بچے کی طرح ہے کہ جس کے پاس کوئی ہتھیار آ جائے. آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار آ جائے تو عام طور پر نوجوان لڑکے تو وہ اس کو حاصل کر کے بڑی طاقت فیل کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے مد مقابل کو اس حوالے سے ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، اس طرح کا شو بھی کرتے ہیں کہ اس کی طاقت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن وہ جو اصل قوتیں ہوتی ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، جن کو کوئی رول ادا کرنا ہوتا ہے سوسائٹی میں یا بین الاقوامی سطح کے اوپر، وہ ذمہ داری کا بھی ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ یہاں تو یہ کہا گیا پاکستان کے حوالے سے ماضی میں امریکہ کا یہ موقف رہا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جناب یہ کسی وقت بھی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے رہے. لیکن اس وقت ٹرمپ کیا بیانات دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کو وہ تباہ کر سکتے ہیں. مثلا کیا یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. احسن صاحب، وہ ملک جو خود کو سپر پاور کہلاتا ہے، ایسے ملک کے لیے جو سپر پاور کہلا رہا ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا اپنی طاقت بتانے کے لیے جوہری تجربات کرے؟ وہ تو آلریڈی سپر پاور ہے نا. ساری دنیا کو پتا ہے نا امریکہ کے پاس ہتھیار ہیں. اس طرح کے بیانات دینے کی کیا ضرورت؟ میرا خیال ہے اس کی سیاسی پوزیشن جو ہے نا اپنی مستحکم کرنے کے لیے جو صدر ٹرمپ ہے اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں امن ہم لے کر آئے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کو ہم 150 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے کنٹراڈکشن ہے، ان کے اپنے ہی ایکٹ کے اور اپنے الفاظ کے درمیان. ان کا جو ایکشن ہے اور ان کا جو ایکٹ ہے اور جو یہ کہتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے. تو اس تضاد کے ساتھ بیسیکلی یہ ان کا اصل چہرہ بھی اپنا دکھاتے ہیں کہ بیسیکلی اندر سے یہ کیسے ہیں، یہ قومیں کیسی ہیں، ان کی لیڈرشپ کیسی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہ دنیا کے لیے یہ ڈرا دھمکا کر بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ دنیا سے جہاں یہ منرلز لینا چاہتے ہیں ان کو مل جائے، جہاں سے آئل لینا چاہتے ہیں وہ ان کو لوگ ڈرتے رہے ان کو دے دیں، اور پھر یہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر پوری دنیا کے اندر دندناتے پھریں. تو امریکہ کی مجھے لگتا ہے کہ ایک کہیں اس کے پیچھے خوف بھی ہے کہ جیسے جیسے مصباح اس وقت چین ترقی کر رہا ہے، اس کی دفاعی صلاحیت، اس کی سیکیورٹی، اس کی اکانومی تیزی سے بوسٹ کر رہی ہے. پھر اس ریجن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک بلاک بن گیا ہے، اکنامک بلاک کہہ لیں، اس کو ڈیفنس کہہ لیں، اس کو سیکیورٹی کہہ لیں، چونکہ وہ دھارتا چلا جا رہا ہے، جس کو چائنا کی امبریلا کے اندر سارا تحفظ مل رہا ہے، جس کے اندر رشیا بھی شامل ہے، جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، جس کے اندر اور ممالک خطے کے شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر چین جو ہے اس کی اکانومی، اس کی جو ہے اس کا ڈیفنس جو ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے یا اس کی افواج جو ہے تیزی سے اپنا ایک کردار جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی چلی جا رہی ہیں، ایک بڑا کردار جس کے تحت وہ خطے میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، ایشیا کے اندر پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اب دنیا کے جو سمندر ہیں وہاں بھی وہ ان کی ڈومیننس اب بننا شروع ہو گئی ہے. اکانومی ان کی مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں چائنا بہت سپیریئر پوزیشن میں امریکہ سے آگے آ چکا ہے، فار اہیڈ ہو چکا ہے.
ہم چائنا کو شاید اس طرح لے رہے ہیں کہ شاید وہ پرانا چائنا اور اب کی چلے کچھ ترقی ہوئی ہے وہاں پہ اکنامک، لیکن چائنا کی اگر آپ ٹیکنالوجی دیکھیں تو وہ فار ہیڈ ہے امریکہ سے بھی، یورپ سے بھی. چائنا نے اپنی جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے ڈیفنس کے اندر، اپنی سیکیورٹی کے اندر، اس کے علاوہ جس طرح کی دنیا کے اندر وہ بلڈنگز بنا رہے ہیں، جس طرح کے وہ روڈ نیٹ ورکس بنا رہے ہیں، جس طرح کے وہ ریل نیٹ ورکس بنا رہے ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ہتھیار بنا رہے ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جہاز بنا رہے ہیں، اب سیٹلائٹس بنا رہے ہیں. اب جب امریکہ جو ہے وہ نئے جوہری تجربات کرنے کا دوبارہ سے ایک جو ہے وہ اعلان کر چکا ہے، اب روس اور امریکہ وہ بھی کوئی پوزیشن سنبھال لیں گے، ان کو بھی پھر ایسا کرنے کی ترغیب ملے گی؟ آپ بتا رہے ہیں نا کہ اب رشیا کے پاس تو تو چین جو ہے وہ سپرمیسی میں آ رہا ہے. دیکھیں، ایک تو رشیا کے پاس آلریڈی بہت زیادہ اٹامک پاور پہلے سے موجود ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اب یوکرین کا جو معاملہ ہے، یوکرین اپنے ابتدا میں ہی جو اپنی یہ جو اس کے پاس بھی اٹامک ہتھیار تھے وہ رشیا اس سے شروع میں ہی لے چکا ہے. اور یہاں پر جو ریاستیں آزاد ہوئیں، 5 جو ریاستیں آزاد ہوئی تھی جو مسلم ریاستیں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس نے بہت سارے ایسے معاہدے کیے، ایسی چیزیں کی جس سے یہ ٹیکنالوجی میں وہ زیادہ اور سٹرونگ ہو گیا. اب رشیا جو ہے آپ کو پتہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تقریباً میرا خیال ہے نو ڈاؤٹ سب سے بڑا ملک ہے، اور ان کے پاس ہر طرح کے وسائل بھی ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. ماضی کے اندر کولڈ وار کے اندر امریکہ کا وہ بڑا مد مقابل تھا، کمپٹیٹر تھا، اور اس وقت چائنا ابھر کر سامنے نہیں آیا تھا. اب چائنا نے اپنی اکانومی کی وجہ سے رشیا سے تھوڑی سی اوپر پوزیشن لے لی ہے. یوکرین وار کے اندر پورا یورپ اس کے خلاف کھڑا ہے، امریکہ اس کے خلاف کھڑا ہے، لیکن دیکھ لیں رشیا لڑ رہا ہے ان کے ساتھ. پوری یہ جو لڑائی بیسیکلی یوکرین کے ساتھ نہیں ہو رہی، وہ یورپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اس کی امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. تو ٹیکنالوجی میں وہ شاید چائنا سے اب اس وقت آگے تو نہ ہو، لیکن چائنا اور رشیا مل کے ایک بہت بڑی وہ جو ویکیوم آپ کہتے ہیں نا، سنگل سپر پاور جو امریکہ سامنے کھڑی تھی، اس کے برابر تو آلموسٹ آ چکے ہیں. وہ یہ دونوں کو اگر ملا لیں تو پھر امریکہ سے شاید زیادہ ان کا جو ویٹیج ہے وہ زیادہ ہے. اور پھر اس کے اندر پھر بہت سارے اور ہیں، جیسے نارتھ کوریا آ گیا ہے، پاکستان آ گیا ہے، اور بھی ممالک جو آ چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تیزی سے جو ایک خوف پیدا ہو گیا امریکنز کے اندر کہ ان کو وڈرا کرنا پڑا ہے بہت ساری جگہوں پر. امریکہ کا جہاں پہ انفلوئنس تھا، امریکہ کی جو پریزنس تھی، وہاں چائنا تیزی سے اس نے ایروڈ کیا ہے اس کی ساری اس فیبرک کو، جو اس کی سیکیورٹی کی فیبرک تھی، وہ اس کی ڈیفنس کی فیبرک تھی. اوورسیز اگر میں بات کروں تو وہ فیبرک کو اور اس میں جو ویکیوم کریٹ ہوا اس کو تیزی سے اس نے کور اپ کیا ہے اور وہ جگہ لیتے چلا جا رہا ہے. اب امریکہ ایک پلٹ کر اپنا یہ بتا رہا ہے دنیا کو، کبھی وہ بگرام ایئر بیس مانگ رہا ہے، کبھی وہ کہتا ہے اس خطے میں اب میں دوبارہ آ جاؤں گا، کبھی وہ آپ کو دیکھیں کہ وہ فار ایسٹ کے ممالک کے ساتھ جا کے تعلقات بنا رہا ہے. ابھی جو ہے پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ جو ہیں، وہ جو ان ممالک میں انہوں نے وہاں پر اپنا جو انفلوئنس یوز کیا ہے، انڈیا سے پرے کی میں بات کر رہا ہوں، ایسٹ میں جو، اور خود انڈیا کے ساتھ ابھی دفاعی معاہدہ چلا گیا. تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن واپس لے. ایسے صاحب امریکہ اور روس کے درمیان جو جوہری معاہدہ ہے وہ نیکسٹ ایئر فروری میں ختم ہو جائے گا. اس معاہدے میں دونوں ممالک نے جوہری جو ہتھیار ہیں ان کی تنصیب کو محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا. ایک طرف جو جوہری تنصیبات ہیں انہیں محدود کرنے کی بات ہوتی ہے، تو پھر دوسری جانب جو امریکہ کی طرف سے نئے جوہری جو پروگرام ہے ان کا آغاز کیا جا رہا ہے. ہر طرف دیکھیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی متضاد پالیسی دیکھنے کو ملتی ہے، تو دنیا تو بخوبی آگاہ ہے نا اس چیز سے. دیکھیں، سفارتی محاذ پر بعض اوقات قوتیں جو ہوتی ہیں اپنا وہ چہرہ دکھاتی ہیں جو خوشنما ہو، اچھا ہو دنیا کے سامنے، لیکن بیہائنڈ دیٹ فیس جو ہے وہ دنیا کے جو ممالک ہیں، طاقتور قوتیں ہیں، وہ اپنا جو ان کے آپ نیفیریس ڈیزائنز کہہ لیں، آپ سیٹینک ڈیزائن کسی وقت، یا چلیں ٹیکنالوجی اور اس کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ کام کرتے رہتے ہیں. اس پردے کے پیچھے ہتھیار بھی تیار ہوتے ہیں، ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ مزید مہلک جو ٹیکنالوجی کیسے کی جائے. بہرحال یہ دنیا کے اندر یہ جو معاہدہ ہوا تھا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کے اندر اس کی کامیابی کے لیے اس کی انیشیٹو اگر دیکھا جائے تو وہ امریکہ ہی نے انیشیٹو لیا تھا، کیونکہ اس وقت اسلحے کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی اس سے کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس وقت تو سیٹلائٹ جو آپ کا ہے ٹیکنالوجی، اس کے اندر بھی ان دونوں ممالک کے اندر جو ہے ایک دوڑ لگی رہی. تو وہ کولڈ وار کا ایک دور ہے، لیکن اب دوبارہ سے یہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے. تو امریکن جو ہیں وہ ایک جو پوسچر لے رہے ہیں وہ اگریسو پوسچر ہے. اگریسو پوسچر کے پیچھے وہ نظر آتا ہے کہ وہ پریشان ہیں
اپنی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ پوری دنیا میں، اپنی تیزی سے گرتی ہوئی جو اکانومی ہے اس کے پیچھے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے مڈل ایسٹ ہے، وہاں آئل کے جتنے بھی آپ سمجھیں آئل ہے جتنا بھی جہاں پر، ان ممالک کے اندر بھی اس کی پریزنس ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر تیزی سے، میں نے پھر آپ سے کہا نا جیسے پاکستان ہے، اس میں چائنا کا انفلوئنس بہت بڑا، ٹھیک ہے، تو امریکہ کو افغانستان سے جانے کے بعد اس ریجن کے اندر خاصا بیک پہ جانا پڑ رہا ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ دوبارہ سے وہ قبضے کرنے پڑیں گے، ڈرانا پڑے گا، پراکسی وار کرنی پڑے گی، تو وہ پراکسی وارز اور پھر تھریٹ اور پھر اٹامک، پھر اپنی ہیبت کا ڈرانا بربلی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی پالیسی ہے. صحیح. انجینئر صاحب، غزہ میں عالمی فوج کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے اقوام متحدہ سے منظوری مانگ لی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. اس میں اقوام متحدہ سے ابراہیم اکارڈ جو ہے نا، اب تیزی سے اس کے اندر مسلم ممالک کے اندر بھی ریزسٹنس بہت زیادہ آ رہی ہے. پاکستان کے اندر ایون یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو اس ابراہیم اکارڈ میں نہیں جانا چاہیے، اور کیونکہ اس کو پاکستان کو اور ایون بہت سارے مسلم ممالک ہے جس میں ترکیہ ہے اور پھر آپ انڈونیشیا ہے، وہاں کی جو عوام ہے وہ اپنی قیادت کے فیصلوں کے خلاف سڑکوں پر نظر آ رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی عوام کی ایک بہت بڑی جو سمجھے تعداد ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم اکارڈ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. پھر اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے بیانات بھی آئے، کیونکہ پہلے جو ان کی باڈی جسچر تھے، جو باتیں تھی، اس سے تو یہ چیزیں جو تھی منکشف ہو رہی تھی کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. آلریڈی مسلم ممالک جو ہیں اس کو، جس میں آپ دبئی لے لیں، اردن لے لیں، ترکی لے لیں، کہ سفارتی تعلقات تو بن چکے ہیں. ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ اب سعودی شہزادے جو ہیں وہاں پہ کراؤن پرنس جو ہے وہاں غالباً ان کا وزٹ بھی ہے، تو اس وزٹ کے دوران بھی شاید امریکہ یہ کہہ بھی چکا ہے اس سے پہلے بھی کہ سعودی عرب کا ہم اس ریکارڈ میں لے آئیں گے، کیونکہ سعودی عرب آ جائے گا تو بہت سارے ممالک اور آ جائیں گے. اب بڑھتی ہوئی جو اپوزیشن ہے ایون پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں اس کو انیشیٹ بھی پاکستان کے ممالک نے یہ کیا ہے. امریکہ کو ضرورت نہیں ہے یو این او سے جا کے اپروول لے. اچھا، اب یو این او کا جو ایک بینر ہوگا اس کو یوز کر کے یہ کہہ کے کہ جناب یو این او نے دیکھیں جی منظوری دے دی اس بات کی، امن کی بات ہے، تو پاکستان کی جو قیادت ہے وہ بھی ذرا ایزی ہو جائے گی، اپنی قوم کو یہ بتائے گی چونکہ جی یو این او کا فیصلہ ہے، منظوری ہوگی ہے تو ہم یو این او کے چارٹر کے تحت وہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا، سوری ٹو انٹرپٹ، جب غزہ میں قتل و غارت گری ہو رہی تھی تو اس وقت بھی تو اقوام متحدہ کو کیا گئی اسی طرح کی قراردادیں پیش کی گئی تھی نا کہ امن کے کام کریں. اگر اب ہم یہ لاجک دے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے بینر تلے یہ سارا کچھ ہوگا اور اس میں یہ لاجک دی جائے گی یہ تو امن کے لیے کیا جا رہا ہے، تو امن کی بات تو اس وقت بھی ہو رہی ہے. دیکھیں امن تو کوئی نہیں ہوا. پہلی بات ہے کہ ابراہیم اکارڈ اور پاکستان کے شروع میں جب ہمارے یہاں پر ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ 2 ریاستی حل جو ہے، اور 2 ریاستی حل ہے کہ ایک فلسطین کی ریاست بنے گی اور ایک اسرائیل ہے، اس پہ ہم مان گئے. حالانکہ پاکستان کی جو ابتدائی ہماری جو لیڈرشپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں نہیں مانیں گے. عربوں کے اندر بھی یہ شروع کا سٹینس تھا. پھر یہ آ گیا کہ چلیں 2 ریاستی حل آ جائے. یہ آج نہیں امریکہ کی طرف سے آیا تھا، اور خاص طور پر اس کے اندر کلنٹن نے بھی بڑا اس میں رول پلے کیا تھا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے پہلے جو اس کا دور تھا اس کے اندر تو باقاعدہ اس نے وہ جو 2 ریاستی حل تھا اس سارے منصوبے پہ ایک ایسا کلہڑا چڑھایا تھا کہ اس نے بیت المقدس کو اسرائیل کے ساتھ وہاں ایمبیسی کھول کر اس کو اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ جو نئی ریاست ہے اسرائیل کی ہے جو بھی ہے اس کا دارالحکومت وہ ہوگا، جو کہ مسلمان نہیں چاہتے کہ وہ، کیونکہ یہ اردن کے پاس تھا 1967 سے پہلے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ہماری وہ جو 2 ریاستی فلسطینی ریاست پر تو بات ہی اب کوئی نہیں ہو رہی. اب تو اتھارٹی کی بات کی جا رہی ہے. ہماری طرف سے یہ بیان ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اتھارٹی کو مضبوط کریں گے، لیکن یہ ساری کہانی یہ ہے کہ امریکہ نے وہاں اپنی مرضی کے مطابق وہ جو منصوبہ ہے ان کا، جو ٹرمپ نے اپنے آتے ہی بیان کیا تھا، یہ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہوا یہ ہے کہ درمیان میں اسرائیل باز نہیں آ رہا، اور کوئی وہاں پر امن کی باتیں کر کے جو دکھایا گیا تھا دنیا کو کہ یہاں امن ہو جائے، وہ تو کچھ ہوا نہیں. اور وہاں تو شہادتیں جاری ہیں، اسرائیل جو ہے تباہی مچا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے انسانیت کے لیے بھی، خود مغربی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ابراہیم اکارڈ جو ہے انسانیت کے لیے انتہائی تذلیل والا ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے اندر جو جابر ہے، جو ظالم ہے، جو شیطان ہے، جو قتل و غارت گری کر رہا ہے، آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، جس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے باقاعدہ وارنٹ جاری کیے ہیں اسے گرفتار کیا جائے، وہ جنگی جرائم میں شامل ہے، تو اس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں.
اور خود اس سارے معاہدے میں شامل ہو رہے ہیں. تو ابراہیم اکارڈ بیسکلی اسرائیل کی گریٹر اسرائیل بنانے میں، اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس سے مسلمانوں کی جو مزاحمت ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اندر کی مزاحمت کے لیے اب وہ مسلم ممالک کو اندر یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہاں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، اور دیگر مسلم ممالک میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. صحیح. لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم امن کے لیے کریں. اچھا، اب اس سارے عمل کے دوران یو این او میں کہیں نظر نہیں آیا. یو این او کی تو کبھی کوئی بات نہیں مانی گی، جیسے آپ نے خود کہا. یو این او کو کس نے مانا ہے؟ اب چونکہ ایک رسمی سی انہوں نے منظوری لے کر مسلم ممالک کو اندر لانا ہے کہ جی دیکھیں یو این او نے اس کی منظوری دے دی ہے تو ہم تو یو این او کے تحت جا رہے ہیں. لیکن بیسکلی جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو لڑنا، آپ اسرائیل سے نہیں لڑ سکیں گے جو وہاں ظلم و ستم کر ہے، بلکہ آپ اس کے اسٹوجز بن جائیں گے، اس کے ہاتھ میں کھیلیں گے. آپ کس سے لڑیں گے؟ وہاں فلسطینیوں سے لڑیں گے یا آپ حماس سے لڑیں گے؟ تو یعنی ان پر پہلے اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں، پھر آپ امن کے نام پر، اس کے قیام کے نام پر جو مسلم ممالک کی افواج جائیں گی وہ بھی لڑیں گی وہاں پہ جا کے. صحیح. ایسے صاحب استنبول میں اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی غزہ سے جو ہے وہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کی بات کی گئی تھی. وہ بھی اسلامی ممالک کے جو بھی تمام وزرائے خارجہ تھی ان کی قیادت میں اجلاس ہوا تھا، اور بات یہی کی گئی تھی کہ جی غزہ سے جو ہے وہ امریکی فوج کا انخلاء ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تو عمل درآمد نہیں ہوا؟ تو اگر وہاں پہ بھی صورتحال اسی طرح کی ہے اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے بینر تلے ایسا ہوگا، وہ اسلامی ممالک کی فوج ہی وہاں پہ جا کے امن پیدا کرے گی. آپ دیکھیں وہ جو بھی وہاں پر ہوئے معاہدے، اس میں اسلامی ممالک کی بے توقیری کی انتہا ہے وہاں پر، کہ کوئی آبرومندانہ تو یہ کچھ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. وہاں خود ہی کہتے رہے کہ جناب ہم نے، ایون پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے کہا جی ہم نے جو معاہدہ لکھ کر دیا تھا یا ہم نے جو اس کی سیکشنز بنائی تھی یا اس کی ہم نے شرائط رکھی تھی وہ تو تبدیل کر دی. وہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر وہ جو 21 پوائنٹ تھے وہ تبدیل کر دیے انہوں نے سارے، تو وہ اپنی مرضی سے لے آئے. اب وہاں پر جو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا تو کبھی انخلاء ہوا ہی نہیں، اسرائیل کی فوجیں تو وہی ہیں غزہ کے اندر، تو ڈیمانڈ کون سی مانی گئی؟ نہ آپ فلسطین کی کوئی دوسری ریاست کا ابھی تک کوئی نام ہے، دوسرا نہ اسرائیل وہاں سے نکلا ہے، اسرائیل وہاں دھماکے بھی کر رہا ہے، اسرائیل وہاں پر قتل و غارت گری بھی کر رہا ہے. اب اصل کہانی کیا ہے؟ یعنی وہ اور مضبوط کر کے ٹرمپ کا جو ایک منصوبہ تھا کہ پورے غزہ کو اس میں سے اس کی جو کھنڈرات ہے اس پہ اس نے ایک نیا شہر بسانا ہے جس کو وہ خود کنٹرول کرنا چاہتا ہے. بزنس انویسٹمنٹ ہوگی جو ہمارے مسلمانوں کے آپ سمجھ لیں شہداء ہیں، 70-80 ہزار شہداء جو ہیں فلسطینی جو معصوم جن کی جانیں لی گئیں، تو ان کی لاشوں کے اوپر جو کھنڈرات ہیں، ان کھنڈرات کے اوپر جو عمارت بنانا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، گریٹر اسرائیل کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہتا ہے، وہ مسلم ممالک سے ہی پیسے لینا چاہتا ہے. اور وہ مسلم ممالک سے یہ کہہ کے جی آپ امن کی فوج، وہ سارا ان کو خلاف لڑانا بھی ان کو یہ چاہتے ہیں کہ امریکن فورسز نہ اترے آگے فرنٹ پر، یہ فوجیں لگے، ٹھیک ہے، اور یہ اسلامی ممالک کی فوجیں جو ہیں جا کے لڑیں. اچھا آپ کہیں جی مذہب کی جنگ نہیں ہے، ابھی آپ دیکھ لیں جو سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو امریکی پریزیڈنٹ کا بیان کیا ہے کہ دیکھیں جی کرسچنوں کا قتل عام بند نہ ہوا تو ہم وہاں پر آ جائیں گے. تو جہاں مسلمانوں کی باقاعدہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے وہاں ٹرمپ صاحب تو بولتے نہیں ہے. جہاں اس کے اپنے ہم مذہب لوگ آئے ہیں تو وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رکی نہ تو ہم آ جائیں گے، امریکن فورسز اتر جائیں گی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں اس کے اپنے مذہب کے جو بھائی بندی ہیں ان کے لیے دیکھیں وہ ہر طرح کے جو ہے سٹیپس لینے کے لیے تیار ہے، لیکن جہاں مسلم ممالک آگے ہیں تو ایسے جیسے یہ بھی ایک کھلا راز ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 1960 کی دہائی سے اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے، لیکن وہ نہ تو سرکاری طور پہ اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی یا جوہری تجربات کرتا ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. تو جو ایک کھلا راز ہے اس کو کیوں ایکسپٹ نہیں کیا؟ دیکھیں اسرائیل کے آپ چھوڑ دیں اٹامک پلانٹس یا اس کے ان کے ہتھیار جو ہیں، امریکہ کے بھی جتنے ہتھیار ہیں نا وہ بھی انہی کے، وہ بھی انہی کے تحت استعمال لیتے نہیں رہے. کچھ بیان نہیں آیا جس کے اندر انہوں نے کہا، ٹرمپ نے خود کہا کہ انہوں نے جو بھی ہتھیار مجھ سے مانگے میں نے دیے ہیں. کچھ تو ایسے مانگے جس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہ ایسے مہلک قسم کے ہتھیار تھے، وہ بھی انہوں نے مانگے، ہم نے وہ بھی دیے، اور ان کا استعمال بھی اس نے بہت اچھا کیا. تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2 سال قبل جب یہ حملہ ہوا، سو کالڈ حملہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی ایک فالس فلیگ آپریشن میں سمجھتا ہوں، یا وہ ٹریپ ہو گئے تھے حماس والے. تو جب یہ ہوا تھا تو اس وقت بھی برٹن کا ایک پرائم منسٹر جو ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ پورا ایک جہاز اسلحے سے بھر کر وہ اسرائیل پہنچا اور جا کر اس نے کہا دیکھو میں آ گیا ہوں. خود پرائم منسٹر ایک جہاز اسلحے کا بھر کر اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچا، اور وہ اسلحہ کہاں استعمال ہوا؟ وہ جو معصوم بچے اس کے بعد قتل ہوئے، جن کو شہید کیا گیا، جن کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے گئے، جنہیں منوں ٹنوں ملبے کے نیچے
آپ سمجھ لیں دبا دیا گیا. تو سارے کے سارے جو ہتھیار تھے اس میں برٹن کے ہتھیار بھی استعمال ہوئے, اس میں امریکہ کے ہتھیار بھی استعمال ہوئے, اور اس میں یورپ کے جو کئی کنٹریز ہیں ان کے ہتھیار بھی استعمال ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے بڑھیں گے. احسن جا صاحب, 27ویں آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ 7 نومبر کو سینٹ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. کیا کہیں گے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیے اس میں بڑی ہیسٹ نظر آ رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ یہ ایک مت تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کوئی آتی ہے کہ نہیں آتی, لیکن بہرحال اٹس اوپن سیکرٹ ناؤ, وہ آ گئی ہے. اور اس کی اتنی ہیسٹ کیا ہے, جلدی کیوں ہے اتنی بڑی ہوئی؟ ابھی تو کل تک بیانات یہ آ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر جو ہے ابھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا, اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا جائے گا. لیکن اگر 7 کی آپ بات کریں تو 2-3 دن کے بعد اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ڈرافٹ آیا ہے وہ صرف برائے نام منظوری ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سے, ایک آدھی کوئی چیز چینج کر کے. اصل میں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے طے ہو گئی ہیں, اور اس کے لیے پولیٹیکل جو سیٹ اپ اس پر دباؤ بھی بڑا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ جو ایک چیز جو بڑی اہم ہے اس میں وہ والا اس کا سیکشن ہے 27ویں کا جو ترمیم کی جا رہی ہے. اور مزے کی آپ میں بتاؤں کہ امریکہ کا 200-250 سالہ پرانا جو نظام ہے, ان کا جو پولیٹیکل نظام ہے, اس میں آج تک 27 ترامیم ہوئی ہیں. ہم نے 76 سالوں میں کر لی ہے 27ویں ترمیم, جو وہ 2.5 سالوں میں نہیں کر سکے. تو بہرحال اچھا, یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کا جو اصل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ساری کہانی گھوم رہی ہے ایکسٹینشن کے پیچھے. آئی تھنک ایکسٹینشن جو ہے اس کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں بنائے گئے, اور اس کے اندر جو آرمی ایکٹ ہے وہ 3 سال کا ہی ہے. اب اس کو لیگل پروٹیکشن دینا بڑی ضروری ہے. جو ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لیگل پروٹیکشن دی جائے. تو اس کے لیے نئی ترمیم بڑی ضروری ہے. آئین کا وہ والا حصہ جو اس کو ڈیل کرتا ہے اس میں ترمیم کر کر اس کو لیگل کور دینا جو ہے نا بڑا ضروری ہے اس نومبر کے اینڈ سے پہلے. اچھا احسن صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, کیا سمجھا جائے کہ فرد واحد کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں؟ اور فرد واحد نہیں ہے, بہرحال ملک کا جو نظام ہے کسی ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے آپ کی 27ویں اس میں کچھ اور بھی ہیں. اکیلے آدمی کے لیے جتنی بھی پروموشنز ہوئیں یا ان کے جو رینکس بڑھے, ان رینکس کو ایک لیگل کور, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس رینکس کو ایک لیگل کور چاہیے. کیونکہ پہلے گورنمنٹ کی طرف سے, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ بیان آتے رہے کہ جناب یہ تو ہو چکا ہے. اچھا, کیونکہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے پہلے ہی نا آلریڈی کہ یار یہ ہوگا ایسے, لیکن اس کو ایک لیگل کور بھی چاہیے. وہ لیگل کور جو ہے باقی چیزیں اس کے ارد گرد ہیں, جس میں صوبوں کے حصے کی بات کی جا رہی ہے اور باقی جو دیگر چیزیں ہیلتھ یہ وہ, لیکن اصل وہ سیکشن ہے جس کے اندر اس کو لیگل کور دینا ہے. تو لیگل کور کے لیے سینٹ کا پاس کرنا, پارلیمنٹ کا پاس کرنا بہت ضروری ہے. اس میں ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہے تو اس لیے زیادہ اس پر تھنک اوور بھی نہیں کیا جا رہا اور جلدی کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے گا, اب یہ سینٹ میں جائے گا تو بڑی جلدی پاس ہو جائے گا. اس میں پھر اس کے بعد اس کے کیونکہ دن بہت تھوڑے ہیں, اس کو آپ 31 یا 30 نومبر تک آپ نے اس کو, میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 30 نومبر سے پہلے یہ ہو جائے. اچھا, حکومت کو بہت جلدی ہے ایسے سب, چونکہ حکومت کے تو فیور میں ہے نا اس ترمیم کے تحت بہت سی چیزیں. اپوزیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اپوزیشن کو پھر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس کے خلاف کھڑی ان کے لیے تو یہ چیزیں فیوریبل نہیں ہیں؟ ان کا کیا سٹانس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ تو خلاف ہے نا, وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ تو اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ بڑا جمہوریت کے لیے بھی غلط ہوگا. وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا, وہ کر رہے ہیں اور اس کو میرا خیال ہے زیادہ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سیٹ اپ کے اندر لوگ ہیں, یہ جو 27ویں ترمیم ہے جس کے اوپر یہ بات کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی ابھی آئے گی, ان کی لیڈرشپ آئے گی, تھوڑا ان کے اندر ڈسکشن ہوگا, ظاہری بات اس کو کچھ دن تو چاہیے ہوتے ہیں نا, 10-15 دن 20 دن. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں غالباً 4 تاریخ ہے جی, ٹھیک ہے نا, 4 ہے, تو اب 7 کو یہ پیش ہو جائے گی. یعنی 3 دن کے اندر وہ اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے, اور وہاں سینٹ میں جاتے ہی آپ دیکھیے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, یہ پاس ہو جائے گی چھوٹی موٹی ڈیبیٹ کے ساتھ. اچھا, اس کے اوپر اگر اپوزیشن کا احتجاج ہوتا ہے یا اپوزیشن تحفظات کا اظہار کرتی ہے, ایسے صاحب اگر کوئی آئینی ترمیم ہو وہ سینٹ میں پیش کی جائے, اس کے اوپر اپوزیشن کو تحفظات بھی ہوں, وہ اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہوں, تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو, کوئی ریزسٹ ہی نہیں کرتی, مطلب اپوزیشن ریزسٹ ہی نہیں کرتی. کچھ چہرے کچھ ہاتھ آپ کو پتہ ہے ان دنوں بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. اچھا, اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کچھ ریلیف تھوڑا سا ملا, ہسپتالوں میں بھی داخل ہو گئے جیلوں سے نکل کر. اچھا, تو کچھ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم جب آئے اور جو قوتیں چاہتی ہیں کہ جب اس کو پاس کرنے میں مسئلہ نہ آئے, تو اس میں یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا سبڈیو رکھا جائے تاکہ اپوزیشن بھی زیادہ بات نہ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو آوازیں اٹھ سکتی تھی
وہ انگیج ہو چکی ہیں ان کے اندر بھی. تو جو ایک آپ نے کل بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ جی عمران خان صاحب جو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, یقیناً وہ ہے کیونکہ وہ اس کو نہیں مانیں گے, لیکن ان کے پارٹی کے لوگ بھی اس معاملے میں انگیج ہو چکے ہیں, اور ممکن ہے کہ جب یہ پاس کی جائے تو پی ٹی آئی کے, چونکہ پی ٹی آئی کا وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آزاد ہو چکے ہیں نا لوگ, تو اس میں کئی آزاد لوگ گورنمنٹ کا ساتھ دیں. اچھا ایسا سر اگر تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں آپ نے کہا کہ وہ اس میں رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں یا کر دیں گے, تو بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ان کی جماعت کا فیصلہ کنسیڈر ہوگا یا ان کی جماعت اپنے تئیں جو بھی فیصلہ کر لے, اور وہ درخور اتنا نہیں ہے, مطلب وہ بانی پی ٹی آئی اس کے اوپر ان کا جو سٹانس ہے وہ مختلف ہو, لیکن جن رہنماؤں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چند دنوں سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں ان کا ایک سٹانس علیحدہ ہے, تو اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا, یعنی وہ ریلیٹ ہی نہیں کرتی چیزیں. دیکھیں جو ایکٹیو ہوئے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ریکنسیلیشن ہو آپس میں, جی کوئی حالات بہتر ہو جائیں, ایک تو وہ ہیں چلے ہوئے کارتوس پی ٹی آئی کے, اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, ڈیزرٹ کر گئے تھے, اب وہ دباؤ میں کر کے گئے تھے یا انہی کو ایکٹیو کر دیا گیا. اور آج کل ان کے چہرے جو کبھی ان کو ٹی وی پہ نہیں لایا جا رہا تھا, اگر آپ دیکھیں تو چینلز پہ ان کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, وہ تو روح پوش تھے, نظر ہی نہیں آتے تھے. اچھا اب ان کے انٹرویوز بھی شروع ہو گئے ہیں, یہاں ان کے لیڈر جو ہیں ہسپتالوں میں بھی داخل ہو گئے ہیں, لیکن یہ تھوڑے سے وقفے کے لیے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اس کے پیچھے جو ایک سلسلہ یہی چل رہا ہے کہ جب یہ ترمیم آئے سینٹ میں یا پارلیمنٹ کے اندر, تو پھر اپوزیشن بھی اس طرح پوزیشن نہ کرے, اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہو جائے اس کے اوپر. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سنجے صاحب, جو چہرے ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ صورتحال بھی کچھ ایسی تھی کہ پیپلز پی ٹی آئی جو ہے وہ تو وینٹیلیٹر پہ ہے, اب ان چہروں کو متعارف کروا کے یا ان چہروں کو ایک بار پھر سے منظر عام پہ لا کے آکسیجن مل رہی ہے پی ٹی آئی کو, حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں اب آکسیجن تو یہ مل رہی ہے نا کہ اس کے اندر ایک نئی آوازیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں تو ہو جانے چاہیے. پھر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 30 تک, اس کو سمجھ لیں کہ یہ 30 تک آپ کو ہو سکتا ہے کہ ملک میں ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہو جائیں, ایسی چیزیں بھی ہو جائیں جو لوگوں کے جو ہے خام و خیال میں بھی نہ ہو, اور ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس سے کوئی ایک بڑی تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر تو بانی پی ٹی آئی بذات خود اس چیز میں رکاوٹ ہے تو وہ خود باہر نہیں آنا چاہ رہے, یا یہ ان کی ایما کے اوپر ہے جب چاہیں کچھ بھی ڈیل کی صورت میں ان کو نکالا نہیں جا رہا, لیکن نہیں وہ آنا نہیں چاہ رہے یا نکالا نہیں جا رہا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت وہی بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ پہلے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو جائے, لیکن ان کی نفی کی گئی. لیکن ان کی جو لوگ ہیں انہوں نے باہر جو پروپیگنڈا کیا وہ کہا جی وہ نہیں آنا چاہ رہے, دیکھیں یہ تو جاتے ہیں ان کو نکالتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں, اس کا الٹ ہے کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح کا وہ چاہتے ہیں کہ کھیل کھیلا جائے وہ اس طرح کا کھیل ان کی مرضی کے مطابق ابھی ہو نہیں رہا. اور جن کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی اندر ہی رہیں. ہاں ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ترمیم کی, 27ویں آئینی ترمیم میں بھی ایسے جیسا بڑے تحفظات وہ ابھی تک اس سے وہ جو ہر ڈیبیٹ کا حصہ ہوتی ہے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہوا تھا اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو آئینی عدالتیں بنائی جائیں گی, یعنی بالکل جو آئین کی جو ہے نا بالکل تبدیل ہو گئی, اور سپریم کورٹ کے اندر ہی وہ سارا سلسلہ بنایا جائے گا. پھر اس کے اندر تھوڑا سا آئینی ایک سیٹ اپ انہوں نے ایک بینچ علیحدہ سے کر دیا, ٹھیک ہے, وہ جو بینچ علیحدہ سے کیا, اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوا نہیں تھا اس وقت, اس کا ایک تھوڑا سا پورشن ہو گیا تھا. پھر ججز کی ٹرانسفر, ججز کی تعیناتیاں, پھر جو سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کی جو تعیناتیوں کا سلسلہ ہے, ان کی جو ڈیپوٹیشن یا ان کی جو مدت ملازمت کے جو ایشوز ہیں, وہ سارے کے سارے اب 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے نا ان کو سیٹل کیا جائے گا. اچھا تو ایسے سب پیپلز پارٹی ابھی تک جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے جو تمام حکومتی تجاویز وہ مان چکی ہے, یا ابھی کچھ چیزیں کچھ تحفظات باقی ہیں, یا مانے گی؟ چیزوں کا سینٹ میں چلے جانا اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ پاکستان مسلم نواز نے تو تیار ہے, چونکہ اس نے پیش کی تھی, پیپلز پارٹی بھی اس پہ اپنی نوٹ دے چکی ہے, اسی لیے وہاں چلا گیا یہ سارا سلسلہ, کیونکہ سینٹ سے پاس ہوگا, ٹائم چونکہ تھوڑا ہے تو یہ ظاہری بات ہے 3-4 دن وہاں رہے گا, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پاس ہو جائے گا پھر اس نے ادھر آنا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 30 سے پہلے کچھ چیزیں ہونی ہیں, اگر تو یہ ہو گئی 30 سے پہلے تو میرا خیال ہے چیزیں ویسی ایسا سب 18ویں جو ترمیم ہے وہ رول بیک ہونے جا رہی ہے. 18ویں کا بھی ہے سارا سلسلہ. میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر ججز کی تعیناتیاں, آئینی عدالت جو ہے اس کا جو بھی خد و خال ہے وہ
جو رہ گئے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اس کو بہتر کیا جائے گا، اور صوبوں کا جو حصہ ہے کیونکہ وفاق یہ چاہتا ہے کہ یہ جو شیئر صوبوں کو ملتا ہے اور اس کو ہم کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ چونکہ ملک کے خزانے پہ بوجھ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خزانے کا ایک بڑا حصہ ہے صوبے استعمال نہ کر سکیں، فیڈرل کے پاس چلے جائیں. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس کے اندر یہ ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سروسز چیف کا جو ایک پچھلے دنوں میں ہمیں ترقیاں ملی یہاں پر جو عہدے بڑے، ان کو ایک لیگل کور بھی چاہیے. تو اس لیگل کور کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کا پاس ہونا انتہائی ضروری ہے. صحیح، آگے بڑھیں گے. احسن جا صاحب، سموک کے تدارک کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے مارکیٹس اور بازار جو ہیں وہ رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا ہے. سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اسموک کے جو خطرات ہیں یا خدشات ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. احسن صاحب، رات 10 بجے تک مارکیٹس بند کر دینا کیا مسئلے کا حل ہے یہ، یا پھر وہ ہم نے دیکھا اسموک کے خاتمے کے لیے ایئر گنز بھی کہیں کہیں ہمیں نظر آئی، تو یہ سولوشن ہے؟ دیکھیں وہ اسی طرح ہے کہ سوال آپ چنا کر رہے ہیں اور جواب آ رہا ہے چاول. ٹھیک ہے نا، سوال اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ رات جلدی بند کرتے ہیں یا لیٹ بند کرتے ہیں یا جلدی بند کرتے ہیں. اب ہائی کورٹ کے پاس بھی کچھ نہیں بچا، ان کو بھی میرا خیال ہے ساری سمجھے سب کو ہیں. اصل میں اس میں بہت بڑا پیسہ انوالو ہے. اچھا، اصل میں کہانی ساری یہ ہے کہ اسموگ کے اندر سب سے بڑا کنٹریبیوٹر آپ کا سب سٹینڈرڈ جو آپ کا آئل ہے، آپ کا پیٹرول ہے. یہ 70% اس کے اندر جو آپ کی جو اسموگ ہوتی ہے اس کے جو فیومز اوپر جاتے ہیں وہ جا کر ٹھنڈک کی وجہ سے ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں. تو جب تک بارش نہ ہو وہ ختم نہیں ہوتے. اب یہ بارش کو کہ انہوں نے ویٹ کرنا ہے، یہ ویٹ کرتے ہیں کہ جناب ایک آدھی کو بارش ہوگی تو ہم کریں گے. اچھا، ہر سال یہ ڈرامہ چلتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا آئل کا ایشو جو ہے، کیونکہ آپ کی گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں میں جو پیٹرول پڑتا ہے اور پھر فیکٹریوں میں بھی یہ یوز ہوتا ہے وہاں پہ آئل سارا، تو یہ جو ہے 70%. باقی جو آپ کا فصلوں کا جو ہے فضلہ جب جلایا جاتا ہے تو وہ اس کی کنٹریبیوشن اس میں کوئی 10 سے 15% ہے. تو اول تو یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے اس کا تدارک نہیں کیا جا رہا. آپ کو پتا ہے کہ آئل کا مسئلہ، اب وہ آئل کے اندر کمپنیز ہیں اور بلینز آف روپیز کے منافع ہیں. یہ ہے فیڈرل سبجیکٹ. وہاں پر جب تک ریفائنری سے ایک ریفائنڈ آئل نہیں آئے گا اور وہ آ کے گاڑیوں میں استعمال نہیں ہوگا، ہر سال سموک بڑھتی رہے گی. باقی پیچ ورک ہے، جیسے انہوں نے گاڑیاں بنا لی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انوائرمنٹ کی ایجنسی ان کو تو ابھی تک اتنے نلائق لوگ ہیں کہ انہیں تو سموک کے کازز ہی نہیں پتا چل رہے کہ کازز کیا ہیں. ابھی انہوں نے وہ ایک تماشا سا لگایا ہوا تھا، وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں جی اس کے ایئر کے اندر وہ ایئر گن چلا رہے ہیں جی. اس سے آپ مجھے بتائیں کون سا سموک ٹھیک ہوا؟ ابھی تو سٹارٹ نہیں ہوا، ابھی تو آغاز ہے. ایسے سب ابھی اسموک کے سٹارٹ میں ہی مارکیٹس بند کر دینا، تعلیمی اداروں کے ٹائم ٹیبل میں اچھی خاصی تبدیلی کر دینا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گاڑیوں کا پیٹرول جو ہے، گاڑیوں کا جو ڈیزل ہے، وہ سب سے بڑی کازز ہے. ان کی سٹڈی کر لیں، ان کی جو ریسرچ سامنے آئی ہے 70 سے 80% اس میں کنٹریبیوشن ان کا ہے. تو آپ اس آئل کو ٹھیک نہیں کر رہے، آپ اس کو تو آپ کرتے رہے، باقی پیچ ورک ہے. ایسے سب نہ اسٹڈی ریسرچ اگر آپ کا نہیں ہے، ہوم ورک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے، تو پھر سولوشن کیسے ہو سکتا ہے؟ محکمہ ماحولیات جو ہے اس کی کارکردگی کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پیسے ضائع کر رہے ہیں، ادارے بنا دینا اور ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ چوتھا، لیکن جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کا نام نہیں لیتی. نمائشی ورک کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کبھی وہ دیکھیں نا مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں منسٹر، وہ ماسک دکھا رہی ہیں کہ اس طرح کا ہو جائے گا. تو بھئی آپ کو کس لیے بٹھایا ہوا یہاں پر؟ ٹھیک ہے، آپ کو ایک اتھارٹی بنا دی گئی، آپ کو ادارے بنا دیے گئے، آپ نے جو مانگا آپ کو مل گیا. تو آپ سے تو ٹھیک نہیں ہوا. ابھی تو شروع نہیں ہوا تو اسموگ آ گیا سارا. جو پولوشن کا لیول ہے، جو لاہور ہے دنیا کے گندے ترین آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار پہلے کی طرح اب بھی ہے. تو پورا سال آپ نے کیا کیا ہے؟ مثلا آپ لوگوں کو یا تو آپ کو خود سینس نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، یا آپ کے پاس ریسرچ ہی نہیں ہے. موٹی سی بات ہے کہ بھائی اس ملک میں جو گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، انجنوں کے اندر آئل ڈیزل استعمال ہوتا ہے اس کا سٹینڈرڈ بہتر کر دیں. وہ آپ کر ہی نہیں رہے، کیونکہ اس کے پیچھے بلینز آف روپیز کے منافع ہیں جو یہ جو آئل کمپنیاں کما رہی ہیں پاکستان کے اندر. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، یہ وہاں ان کو فکس کیا جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک یہ نہیں ہوگا. وہ تو آپ کر نہیں رہے، یہ چلتا رہے گا. جب تک آپ مسئلے کی جڑ کو ہی نہیں پکڑیں گے تو پھر اس کا سولوشن کیسے کوئی نکلے گا؟ سولوشن نہیں ہے. یہ اسی طرح ہوتا رہے گا، یہ پیسے کھاتے رہیں گے، جیبوں میں ڈالتے رہیں گے. یہ جو سیکٹری ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے اور یہ سرکاری جو آپ نے فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے، ان کے ٹی اے ڈی ایز، ان کی وہ جو ہوتا ہے میری آڑیاں ویختے میری جانیاں ویخ،
وہ آنیا اور جانیا میں جو قوم کا بجٹ ہوگا جس طرح لوٹا جائے گا, ہر سال لوٹا جا رہا ہے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے نام پر, وہ اس سال بھی لوٹا جائے گا. صحت کا جو بجٹ ہے وہ آلریڈی آپ کا اتنا مائنر سا ہے, اب صحت کی سہولیات پہلے سے میسر نہیں ہے, اور اس کے بعد اگر یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور اسموک سے پھر بیماری, سردی آتی ہے, لوگ اس سے بیمار ہوتے ہیں. آپ کا شہر لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست اس وقت گلے کی بیماریاں, زکام, نزلہ زکام, چھاتی کی بیماریاں دیکھیں اس وقت پیک پہ آئی ہوئی ہیں لاہور کے اندر. پھر اس کے علاوہ آپ کا ڈینگی کا ایک نئی وبا شروع ہوگی. جب دیکھیں آپ ایک پولوٹیڈ قسم کی فضا میں رہ رہے ہیں. دیکھیں آپ ریسرچ ہوئی تھی کہ جناب کے اندر ماضی کے اندر بڑے جانور کیسے تھے, بڑے بڑے قد کے جانور تھے, اور یہ بھی تھا کہ بڑے انسان کیسے قد کے ہو گئے. تو وہاں ایک سمپل انہوں نے بتایا کہ اس دور میں زمین کے اوپر آکسیجن کی مقدار زیادہ تھی. تو وہ جو آکسیجن کی مقدار زیادہ تھی, جو سائنس کہتی ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے خوب فلورش کیا, انہوں نے خوب نشو نما پائی, ان کی گروتھ بڑی ہوئی, وجود ان کے بڑے ہو گئے. یعنی آکسیجن اتنی ضروری ہے. تو جس شہر کے اندر جو گندا ترین شہر ہے, آپ ٹنوں پولوشن اپنے سارا دن سانس میں اندر لاتے ہیں, آپ کے بچے, آپ کی عورتیں, آپ کے بڑے, آپ کا امیر, آپ کا غریب, آپ کا بیوروکریٹ, آپ کا پولیس افسر, آپ کا وکیل, آپ کا جج, آپ اس کو ٹھیک ہی نہیں کر رہے, اور آپ کھیل رہے ہیں. تماشا آپ نے ایک لگایا ہوا ہے. تو یہ تماشا مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی لگایا ہے, ان کے سیکٹریز نے بھی لگایا ہے. یہ انوائرمنٹ اس طرح نہیں ٹھیک ہونی جب تک ان پہ کٹس نہیں لگائیں گے جو بلینز آف روپیز کما رہے ہیں. وہ مافیا جس کو آئل, تیلیوں کی مافیا میں کہہ رہا ہوں, جو تیلیوں کی مافیا ہے نا جو پاکستان کے اندر ہے, یہ اس کی پولوشن کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں اصل میں. ان کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے, آپ وہی سب سٹینڈرڈ آئل دے رہے ہیں, دیتے رہے, یہی حال ہوگا. آپ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ 1.5 کروڑ کی آبادی, اور پھر پنجاب کی 11 کروڑ کی آبادی آپ لے لیں, وہ کس فضا میں زندگی گزار رہی ہے. اس سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے جو ہاسپٹل کے اوپر ایک پریشر آ گیا ہے, پوری آپ کے صحت کا نظام پہلے سے ہی موجود نہیں ہے, اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن اس وقت آ گیا ہے. لوگ ویسے ہی بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اب وہ بیچارے بچوں کی علاج پر, اپنے علاج پر, اور لوگوں کے علاج پر لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں جب تک یہ اسموگ رہے گا, لوگوں کو یہ چھاتی کی بیماریاں, سانس کی بیماریاں, اور بہت ساری اس سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں, وہ اپنے پیک پہ رہیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے سب سال شروع ہوتا ہے, سردیاں شروع ہوتی ہیں, تو ہم جو ہے وہ یہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں کہ اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ ہمیں یہ سولوشن بتاتی ہے کہ جی آپ جو مارکیٹس ہیں وہ جلدی بند کر دیں, جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ٹائم بڑھا دیں, جو کہ کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں ہے. جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے تجاویز اختیار کرنی چاہیے. وہ شکریہ حسن صاحب کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور حسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے